My Cruise Mister by Mirha Khan, episode number 29. लमिया ने रहा इश्क दिया सीजन 2. Don't copy paste. उप्स. आंखें पटपटाकर कहते उसने पूरा जग बेड की एक तरफ अंडेल दिया. मजे से अपना कारनामा अंजाम देती वो दूसरी साइड आती तकिया दबोचकर ब्लैंकेट में घुस गई. पुरसकून होकर मुस्कुराते उसने आंखें मूंदी. चंद सेकंड्स में ही वो नींद की वादियों में जा चुकी थी. थकन से चूर वो गर्दनदार वह झटकता दरवाजा खोलने लगा. नाव पर रखा उसका हाथ वहीं जमा रहा. उसने जरा जोर लगाकर दरवाजा धकेला, लेकिन वो एक इंच भी अपनी जगह से ना हिला. डोर लॉक देकर उसने जबड़े बींचे. उसकी दुल्हन ने पहली रात ही बेचारे रूट खड़ूस अना के मारे दी ग्रेट बदरान चाकू कमरे से बेदखल कर दिया था. टन करता वो डुप्लीकेट कीज लेकर आया. दरवाजा खोलकर अंदर आते उसने लॉक कर दिया. हाँ, अब ठीक था. कोट उतार कर सोफे पर फेंकते उसकी सुरमई मगरूर आंखों ने हरकत की. वो अब उस पर आ टिकी थी, जो ब्लैंकेट में दुबकी मजे से सो रही थी. आंखें सकेटा वो वार्डरोब के सामने आया. हाथ बढ़ाकर उसने हैंग किया सफेद ट्राउजर निकाला और वॉशरूम में घुस गया. चंद मिनट बाद ही वो ठंडे पानी से शावर लेकर बाहर निकला. अजीब पागल इंसान था, जिसको इस कहर बरसाती ठंड से भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था. महज ट्राउजर में मलबूस, गले में तौलिया डाले वो बायां हाथ उठाकर बाल खुश कर रहा था, जबकि आंखें उस पर टिकी थी. उसका कुदरती सीना नम था, जिस पर पानी की बूंदें फिसलती जा रही थी. तौलिए को सीने पर थपथपाकर खुश करता वो बेड की खाली साइड बढ़ा. बेदहानी में वो बैठने लगा जब चौंक कर उठा. उसने सर झुकाते गौर से देखा, फिर 2 उंगलियों से बेडशीट को छुआ. बेड गीला देखकर उसका पारा 7वें स्थान पहुंच गया. लंबे लंबे डक लेता वो दूसरी जानिब आता उसके सर पर पहुंच गया. झटके से उसने ब्लैंकेट उस पर से उतारी. सुरमई तपी हुई पहली नजर उसके कंधे पर पड़ी, जहाँ से स्याह सिल्क गाउन ढिलका हुआ था. वो कसम साई थी. ठंड महसूस होते उसने हाथ बढ़ाकर ब्लैंकेट ढूंढना चाहा, जो जाने कहाँ खिसक गया था. बदन ने सद हाथ से उसका नर्म पुरहिद्दत बाजू थामते झटके से उसे बुलंद किया. उसकी आंखें पट से खुली. नीली आंखों के कांच किनारों से सुर्ख पड़ गए. मुंदी आंखें खोलते वो सूरत हाल समझने की कोशिश कर रही थी. हवास बहाल हुए तो आंखें सकेटते अपने बाजू को देखने लगी, जो उसके ठंडे बर्फ हाथ की गिरफ्त में था. बाजू की उभरी नसों से सफर करती उसकी निगाह उसके फूले कसरती सीने पर ठहरी. उसने हलक तर किया. बदतमीज होने के साथ वो हॉट भी था. अर्शिया ने झटके से बाजू छुड़वाया. उसके होशरुबा बिखरे हुस्न को देखकर वो बहकने लगा था, जब उसने सर झटकते खुद को संभाला. तुम्हारा ऊपर वाला खाना खाली है? बेड क्यों गीला किया तुमने? उसके मुकाबिल खड़ा वो तपे लहजे में बोला. गुस्से से उसका चेहरा कान की लो तक सुर्ख पड़ा था. वो दांत पीसती बेड पर उसके मुकाबिल खड़ी हुई. इसे इस वक्त शदीद गुस्सा आ रहा था, महज इतनी सी बात की जिसने अर्शिया समीर की नींद हराम की थी. वदर ने सर उठाते उसे देखा, जो उसकी तवक्का के ऐन मुताबिक लड़ने मरने पर तैयार थी. वहीं अर्शिया, जो कुछ कहने लगी थी, उसकी निगाह उसकी गर्दन की उभरी हड्डी पर पड़ी, जो उसके सर उठाने से बेहद वाज़ेह हो रही थी. भरी भरी दाढ़ी बींचे जबड़े से नीचे गर्दन की उभरी हड्डी ने अजीब से अंदाज में उसे अपनी जानिब खींचा था. वदर ने गहरी नजर उस पर डाली. यू वांना टच मी? उसे पीछे धकेलता वो उसकी जगह फैलकर लेट गया. तेज गहरी नजरें उसका फुर्सत से जायजा ले रही थी. उसे इन नजरों से खुद को देखते पाकर वो सुलग गई. इंतहाई बेशर्म हो तुम. मत भूलो तुमसे बड़ी हूं मैं. तुम्हारे इरादों में कभी कामयाब नहीं होने दूंगी मैं तुम्हें. जिद में आकर ही शादी की है ना, बहुत पछताओगे. उठो यहाँ से, चलो. दांत पीस कर कहती वो हाथ से उठने का इशारा करने लगी. वो सुनी अनसुनी करता करवट के बल लेट गया. तो वैसे नहीं मानेगा. वो गाउन संभालती साइड टेबल से पानी से भरा गिलास उठाकर वापस आई और बेड पर उसकी जगह ढेल दिया. वो फौरन से उठा. अब सो तुम यहाँ सुकून से. आंख मारती वो झट बेड से उतरी. बदन उसका इरादा भांप लिया. वो छलांग लगाता बेड से उतरा. दोनों बेड पर 3 सीटर सोफे पर झपटे. वो पहले पहुंच गया, लिहाजा उसे तपाने वाले अंदाज में देखकर वो सोफे पर नीमराज हो गया. वो खतरनाक तेवरों से उसकी जानिब बढ़ी. मैं तुम्हारा गला दबा दूंगी. जंगली बिल्ली बनी वो झुकती उसकी गर्दन पर झपटी, उसके बड़े हुए नाखून पल में अपना काम करके. बदन ने उसकी दोनों कलाइयां एक हाथ में दबोचते दूसरा हाथ उसकी कमर में डालते उसे अपनी तरफ धकेला. उसके गिरते ही वो झट से करवट बदलकर उस पर काबिज हो गया. अब मंजर कुछ यूं था कि वह सोफे में उसके नीचे दबकी उसे कत्ल करने के दर पे थी, जबकि वो खूनखार नजरों से उसे देखता. उसके दोनों बाजू लॉक किए उस पर झुका हुआ था. मोटे गेंदे, पीछे मरो. पता नहीं कितना ठूंसते हो.
اس کی آنی گرفت سے زیادہ ہونے کی کوشش کرتے وہ دانت کچکچاتی اس کے منہ پر گر رہی. بدر نے غصے میں اپنا سارا وزن اس پر ڈال دیا. وہ اس کے کان پر جھکا تیکھے باری لہجے میں کہنے لگا, مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے تم بہانے ڈھونڈ رہی ہو میرے قریب آنے کے. اس کی کمر کی گر لپٹی سیاہ ڈوری پر ہاتھ رکھتا اسے جھرجھری لینے پر مجبور کر گیا. تم میرے ہاتھ آزاد کرو, پھر بتاتی ہوں میں تمہیں. اور تم یہ خوش فہمی نکال دو کہ تمہارے لیے میرے دل میں کبھی فیلنگز پیدا ہوں گی. آفٹر آل اپنے سے 1 سال 2 ماہ چھوٹے لڑکے میں مجھے کیوں انٹرسٹ ہوگا. نیلی بلی سی تیکھی آنکھیں اس کی سرمائی مغرور آنکھوں میں گاڑتی وہ الفاظ چبا کر بولی. دل تو چاہ رہا تھا الفاظ کی جگہ اس کی اکڑ ہوتی جسے وہ دانتا تلے پیس دیتے. اس کی آخری بات پر وہ تپ اٹھا. کیا چھوٹا چھوٹا کی رٹ لگائی تھی. وہ کچھ سخت کہنے لگا جب اچانک وہ مسکرایا. ہائے ہائے واللہ کیا قاتل مسکراہٹ تھی, دلکش بھی, دلربا بھی, دل کو کسی مقناطیس کی طرح اپنی اور کھینچ لانے والی مسکراہٹ. فیلنگز تو پیدا ہو رہی ہیں تمہارے دل میں, میرا چھونا تمہارے رنگ کی اڑا رہا ہے. اس کے کاندھے پر سر رکھتا وہ مدھم لہجے میں بولا تھا. تمہاری دھڑکنیں اس قدر تیز کیوں ہو رہی ہے, دل میں ہلچل مچی ہے کیا. اس کے بالوں میں چہرہ چھپا تھا وہ کہتا جا رہا تھا. وہ آنکھیں سختی سے نیچے لپ دبا گئی. خود کو اس کی گرفت سے آزاد کرنے کی کوشش اب بھی جاری تھی, لیکن وہ نازک مومی وجود والا ایک آہنی مضبوطی ساتھ کیوں کر نکل سکتا تھا. تم بار بار کہتی ہو تم مجھ سے بڑی ہو, کیا لگتی بھی ہو. خود کو دیکھا ہے کبھی غور سے, کس قدر نازک اور دلکش وجود ہے تمہارا. مجھ جیسے لمبے چوڑے مرد کے سامنے چھوٹی بچی رکھتی ہو تم. واضح کر دوں, لڑکا نہیں میں, بھرپور مرد ہوں جس کے پیچھے ایک زمانہ پاگل ہے. وہ اس وقت تمہارے قریب ہے, بس تمہاری انا سے مجھے ضد ہے, ورنہ تم ایسی آگ ہو جس میں جی جان سے جلنے کو جی چاہتا ہے. بھاری مسحور کی آواز میں کہتا وہ لب دبا گیا. چہرہ اٹھا کر وہ اس کے تاثرات دیکھنے لگا جس کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا ایک جا رہا تھا. عرشیہ نے اس کے بہتے جذبات پر بند باندھنا چاہا. تم ایک انتہائی بدتمیز لڑکے ہو, میرا دل تو چاہ رہا ہے تمہیں گٹر میں پھینکو. اپنی باتوں کے جال میں جاؤ گے تو میں الجھ جاؤں گی. آخری بار کہہ رہی ہوں پیچھے ہٹو, ورنہ اب جو میں کروں گی نا اس کے ذمہ دار تم خود ہوگے. اس نے کچا چبا جانے والی نظروں سے دیکھتی وہ آخری بار وارن کرنے لگی. بدن نے ابروج کھایا, پھر اس پر مزید بہت سالتا مزے سے بولا, کر لو جو کرنا ہے. اس کا کہنا تھا کہ وہ آفس سے باہر ہوتے اس کی گردن پر دانت کاٹنے کو جپٹی جب وہ اس کا ارادہ بام کر ذرا سا پیچھے ہٹا. گردن پر پڑنے والے دانت بدن کے اوپرے لب کو کاٹ گئے. وہ بجلی کسی تیزی سے پیچھے ہٹی. یہ کیا ہو گیا تھا. وہ اسے زاد کرتا اٹھ بیٹھا. اس نے لب سے نکلتی سرخ ننھی بوند کو انگلی سے چوٹتے اسے دیکھا جو نظریں چراتی پٹ سے اٹھ کھڑی ہوئی. اس سے پہلے میں خود پر اختیار کھو دوں, یہاں سے چلے جاؤ. اس کی جانب سے چہرہ موڑتا وہ گہری سانس لیتا اپنے منہ سے جذبات کو لگام ڈالنے کی کوشش کرنے لگا. عرشیہ نے فی الحال یہاں سے جانا ہی مناسب سمجھا. وہ چند قدم پیچھے لیتی پلٹی اور اسٹڈی روم کا دروازہ دھکیلتی اندر اندھیرے میں غائب ہو گئی. اس کے جانے کے بعد وہ بیڈ سے بلینکٹ اٹھاتا, صوفے پر لیٹ کر خود پر اٹھ گیا. چھت لیٹا سرمئی آنکھیں چھت پر ٹکاتا وہ گزرے لمحات کو سوچنے لگا تھا. آرمی ہیڈ کوارٹر میں اس وقت گہری خاموشی تھی. سب آفیسرز لائن میں کھڑے تھے. کیپٹن نے ایک پل کو اسے دیکھا پھر سر جھکا گیا. کمرے کی خاموشی اس کی دھار پر ٹوٹی تھی. کیسے فرار ہو گئے وہ سیل سے جہاں سے آج تک کوئی مجرم نہیں نکل سکا. بولو, جواب چاہیے مجھے. ایک ایک کے سامنے کھڑا ہوتا وہ درستگی سے بولا. سب آفیسر اس کے اس قدر پتھریلے لہجے پر سہم گئے. آج بھی وہ میجر ابراہیم کا وہ پتھریلا روپ دیکھ رہے تھے جسے وہ کبھی بھی دیکھنا نہیں چاہتے تھے. آرمی کریئر میں انہوں نے اسے بہت کم غصے میں دیکھا تھا. وہ ایک کنٹرول ٹھنڈے مزاج کا مالک تھا, لیکن اب جو چوک ان سے ہوئی تھی اس پر اس کا یوں آگ بگولا ہونا فطری تھا. آپ سب یہاں بہت سے امتحان پاس کر کے پہنچے ہیں. یقیناً سب سمجھ رہے ہوں گے کہ ایسے مجرم تب فرار ہوتے ہیں جب انہیں اندر سے سپورٹ ملی ہو. یہ تو بہت جلد پتہ لگ جائے گا کہ وہ کالی بیٹ کون ہے. اس کے بعد اس کا انجام قابل عبرت ہوگا. ملک سے غداری کی کوئی معافی نہیں. کیپٹن کامریڈ میں درستگی سے کہتے اس نے کالی گہری آنکھوں سے سب کو غور سے دیکھا, پھر کیپٹن کو آنکھ سے اشارہ کرتا روم سے باہر نکل گیا. ان کے جانے کے بعد جونیئرز میں نظروں کا تبادلہ ہوا. وہ پریشان نظر آتے تھے. کورٹ کی ڈیٹ ملنے کی وجہ سے ولیمہ پینڈنگ کر دیا گیا تھا. حیان نے ایرا کو ذہنی طور پر تیار کر دیا تھا. وہ بہت ڈسٹرب تھی. آج اس کا دل بے حد گھبرا رہا تھا. نور کا چہرہ بار بار اس کی نگاہوں کے سامنے گھوم رہا تھا. آج پھر اس سے سامنا ہوگا. اگر اس نے اس کی کردار کشی کر دی تو سوالوں کا ایک جنگل سا آباد ہونے لگا تھا دماغ میں, جس کی خاردار جاریوں میں اسے اپنا آپ الجھتا محسوس ہو رہا تھا. وہ سیاہ چادر اچھے سے لپیٹے عرش کے ہمراہ گیٹ سے باہر نکلی. زنیشا نے لب کاٹے ان کے پرس کو دیکھا.
آج فیصلہ ہونا تھا، یا ایک مجرم کو سزا ملنی تھی یا اسے باعزت بری کر دیا جانا تھا۔ اگر وہ رہا ہو گیا تو ہیرا انور، نور مقدم اور ایسی ہی کئی لڑکیاں جنہیں انصاف نہ مل سکا تھا، ان کے ماں باپ جیتے جی مر جاتے۔ اپنے جگر کے ٹکڑوں کو تو وہ کھو چکے تھے، اب انہیں اسی صورت سکون ملتا جب اس قاتل کو سزا دی جاتی۔ وہ پلٹ کر اندر آئی جہاں عرشیہ بلیک پین کوٹ میں کرلی بالوں کا اونچا جوڑا بنائے، پرس کا لانگ سٹریپ کاندھے پر ڈالے، سنجیدہ تاثرات سے جائے گیٹ کی جانب بڑھی تھی۔ عرشی، مجھے اپڈیٹ کرتی رہنا۔ اس نے پیچھے سے ہانک لگائی تو عرشیہ پلٹ کے ساری لاتے باہر نکل گئی۔ وہ وضو کی نیت سے واش بیسن کی جانب بڑھ گئی۔ اس سے گیدرنگز میں گھٹن ہوتی تھی، کبھی کبھی جس سے اس کا سانس اکھڑنے لگتا۔ کیوں بھی ایسی جگہ پر جانے کے نام ہی سے اس کا دل گھبرانے لگتا تھا۔ اس لیے ابراہیم نے ہیڈ کوارٹر جانے سے پہلے سختی سے منع کیا تھا کہ وہ گھر ہی رہے، اسے جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ویسے بھی ارشما، انارا، عرشیہ اور رمل جا ہی رہی تھی۔ رمل کا ہونا بے حد ضروری تھا، اس کے پاس کچھ پروفز تھے اور ایک نامی گرامی جرنلسٹ ہونے کے ناطے اس کی بات کو بہت اہمیت دی جانی تھی، عدالت میں نہ صحیح، سوشل میڈیا پر صحیح۔ لوگ جان پائیں گے حق اور باطل کی بابت۔ مشائم کی طبیعت کچھ ناساز تھی، اس لیے وہ جا نہ سکی تھی۔ وہیں بدر بھی ضروری میٹنگ کے لیے صبح ہی آفس کے لیے نکل گیا۔ چند دن سے وہ ٹھیک توجہ نہیں دے پا رہا تھا۔ عرشیہ بھی غیر حاضر رہی، اس لیے بہت کچھ سمیٹنا تھا۔ سب کورٹ کے لیے نکل چکے تھے، پیچھے وہ دونوں تھی بس۔ زنیشا نے سوچا چند نفل ادا کر لے، پھر واپس مشی ماما کے پاس چلی جائے گی۔ اس وقت وہ شاہ ہاؤس میں تھی۔ دو پولیس موبائل آگے پیچھے تار کھول کی ٹھنڈی صاف ستھری سڑک پر رواں دواں تھی۔ اگلی موبائل میں حیان پیسنجر سیٹ پر بیٹھا کھلی ونڈو سے باہر دیکھ رہا تھا۔ چہرے پر تیزی سے پڑتی ہوا سے اس کے بال بری طرح پیشانی پر بکھر رہے تھے۔ ڈرائیونگ کرتا علی ہر چند منٹ بعد اس کے چہرے پر ایک نظر ڈال لیتا تھا جو پار چہرے کے ساتھ باہر دیکھ کر سگریٹ پھونک رہا تھا۔ اس نے دھواں منہ سے خارج کرتے مڑ کر ایک نظر پیچھے ڈالی جہاں دونوں پولیس موبائلز کے درمیان سیاہ کار تیزی سے سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ عرش کار ڈرائیو کر رہا تھا جس کے ساتھ والی سیٹ پر ایرا بیٹھی کب سے لب کاٹ رہی تھی۔ وہ کبھی ہاتھوں کو کھولتی، پھر مٹھی کی صورت بھینچ کر گہری سانس لیتی۔ بیک سیٹس پر اورحان اور انارا بیٹھے تھے۔ آگے پیچھے جاتی ان تین گاڑیوں سے کچھ پیچھے آتی سفید کار میں سالے ڈرائیو کرتا نظر آ رہا تھا جس کے برابر مہابیر بیٹھا تھا۔ دونوں کے چہرے بلا کے سنجیدہ تھے۔ وہیں پچھلی سیٹوں پر عرشیہ اور ارشما بیٹھی تھی۔ کورٹ نے سب کو انوائٹ کیا تھا کیس کے سلسلے میں۔ انویٹیشن نہ بھی آتا تب بھی وہ ضرور جاتے۔ ان کے خاندان کی بیٹی ایک بہت اہم گواہی دینے جا رہی تھی جس سے یقیناً بہت سے لوگ مشکل میں پڑنے والے تھے۔ ایسے میں اس کی حفاظت اور سپورٹ بہت ضروری تھی۔ اچانک سالے نے مہابیر کو دیکھا۔ گارڈز موجود ہیں نا دونوں گھروں میں؟ ایک نظر اسے دیکھتا وہ پولیس موبائل کی پیروی میں سڑک پر ٹرن لیتا دوسری جانب مڑ گیا۔ مہابیر نے ہنکارا بنا، وہی ہے، تم فکر مت کرو۔ اس نے سالے کا کاندھا تھپایا۔ ان کی باتیں سن کر ارشما چونکی۔ ابھی صبح ہی تو ان کے گارڈ نے فون کر کے طبیعت ناسازی کا کہا تھا کہ وہ نہیں آ سکے گا، لیکن افراتفری میں وہ بتانا بھول گئی تھی۔ مہابیر، وہ ہلکی آواز میں اسے مخاطب کرتی رکی تھی۔ اس کی آواز پر دونوں نے چونک کر دیکھا۔ کیا ہوا، آپ ٹھیک ہے؟ مہابیر میں تو فکر ہوا تھا۔ جی ٹھیک ہوں، وہ صبح گارڈ کا فون آیا تھا کہ اس کی طبیعت خراب ہے تو وہ نہیں آئے گا۔ اس کا کہنا تھا کہ گاڑی جھٹکے سے رکی۔ سالے نے لب بھینچتے مہابیر کو دیکھا۔ بکواس کر رہا ہے، وہ بک گیا، میں جان سے مار دوں گا اسے۔ میں بھی گھر جا رہا ہوں، تم ان کو لے کر پہنچو۔ وہ جلدی سے سیٹ بیلٹ کھولتا دروازہ کھول کر باہر نکلنے لگا جب مہابیر نے اس کا بازو پکڑا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا کہ سالے یوسف ایک پل کو ٹھہر گیا۔ تم مت جاؤ، ایک بار کھو چکے ہیں تمہیں، دوبارہ کھونے کا۔ اس کی بھاری بات مزید بھاری ہوئی تھی۔ کہتے ہوئے ٹھہرتا نظریں پھیر گیا۔ میں چلا جاتا ہوں، تم ان کو کورٹ لے جاؤ، مہابیر نے رسان سے کہا۔ ارشما اور عرشیہ الگ تھے، دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ دل تو ان کا بھی ڈر گیا تھا، وہ ماضی نہیں دہرانا چاہتے تھے۔ میں اب پہلے جیسا نہیں رہا، مجھ پر بھروسہ رکھو، مضبوط لہجے میں کہتا وہ جلدی سے نکلا۔ سامنے سے آتی ٹیکسی کو ہاتھ دکھاتا وہ جانب بڑھ گیا۔ مہابیر نے گہری سانس لیتے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی تھی۔ ابھی وہ کورٹ سے قریب 20 منٹ کی مسافت پر تھے جب حیان نے بلیک ڈیمن کار کو اپنی جانب آتے دیکھا۔ وہ کار آہستہ سے اس کی موبائل کے برابر چلانے لگی۔ رمل نے گلاس میں نیچے سرکاتے سے اشارہ کیا۔ وہ سمجھ کر ساری لتا آگے ہوا، اس کے بڑھائے ہوئے ڈاکومنٹ سام کر ہاتھ اندر کرتا اسے تھمز اپ کر دیا۔ وہ سر کو خم دیتے ان کے ساتھ ساتھ آگے بڑھنے لگی۔ بلیک ڈیمن کبھی آگے چلی جاتی کبھی پیچھے۔ اسی طرح یہ قافلہ منزل کی جانب رواں دواں تھا جب سڑک کے بیچوں بیچ لوگوں کا رش پڑ گیا۔ 3-4 آدمی بری طرح جگڑ رہے تھے جن کے گرد لوگ گھیرا ڈالے تماشا دیکھ رہے تھے۔ سر لگتا ہے پھڈا ہو گیا، دیکھنا پڑے گا۔ علی نے سر باہر نکالتے سے صورتحال سے آگاہ کیا۔ گاڑی روکو۔
اس کے حکم پر پولیس موبائل جھٹکے سے رکی، اسی کے ساتھ پیچھے آ کے گاڑیوں کو بھی بریک لگا۔ حیان باہر نکل کے ان لڑکوں کی طرف بڑا ہی تھا جب زبردست دھماکہ ہوا۔ جاری ہے۔ السلام علیکم جی، ویلکم ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ تو ناول کی سٹوری کیسی جا رہی ہے؟ آپ ناول میں بہت گیپ آیا جس کی وجہ سے کچھ ریڈرز ناراض بھی ہوئے اور ان کا رسپانس بھی پہلے جیسا نہیں رہا، لیکن انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ یہ گیپ کم ہو جائے۔ 2 دن کے بعد ڈیلی نہ صحیح، میں کوشش کروں گی کہ 1 دن کے بعد ایپیسوڈ ضرور پوسٹ کر دیا کروں۔ آپ لوگوں سے اچھے ریویوز کی امید ہے۔ اسٹوری کو ضرور ڈسکس کریں، کیسے لگے آج کے ایپیسوڈ، بتانا مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔